फजर की सुन्नतें रह जाएं तो कब पढ़ें? क्या हम फजर की नमाज के बाद सुन्नत पढ़ सकते हैं? बाज़ लोग बोलते हैं कि तुम पढ़ सकते हो और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, बल्कि तुलुए आफ्ताब के बाद पढ़ सकते हो। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। आसिम नसीर कश्मीर से। ये मसला उलमा के माबैन इख्तलाफी है। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी के नज़दीक जायज़ है कि फ़जर की फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद आप सुन्नतें पढ़ लें, लेकिन इमाम हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक फ़ौरन बाद नहीं बल्कि इशराक के वक्त आप पढ़ें। और ये अब्दुल्ला बिन उमर से साबित भी है अमलन कि, और ये जो हदीस में आता है कि नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ी जाए, तो हनाफ के यहाँ इसका मतलब यही है कि नमाज के बाद उस वक्त जब मकरूह वक्त गुजर जाए, और वो इशराक के वक्त गुजर चुका होता है, क्योंकि फ़जर की नमाज के बाद नवाफिल नहीं है। तो इसलिए, और सहाबा से भी मनक़ूल है, तो किसी वक्त मैं इंशाल्लाह पूरे रेफरेंस के साथ इस पे दलाइल रिकॉर्ड करवा दूंगा। अभी तो सिर्फ साहिल ने जितनी बात पूछी है तो सिर्फ टू द पॉइंट उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि फ़िक़्ह हनफी में यही है कि आप इशराक के वक्त पढ़ें, फ़ौरन बाद ना पढ़ें। बाकी अगर कोई फ़जर के फ़ौरन बाद पढ़ रहा है, वो फ़िक़्ह हनफी को फॉलो नहीं करता, तो उसको पढ़ने दें, इसमें पढ़नेबाजी वाली बात नहीं है। आप इस पर अमल करें कि एक मसलक को फॉलो करना चाहिए, दूसरे पे तानो तशनी नहीं करनी चाहिए। ये असलाफ का तरीक़ा था और यही तरीक़ा इस उम्मत में एक ऐसा तरीक़ा है जिससे उम्मत इख्तलाफ से बच सकती है। अपने दलाइल दूसरे पर थोपना और ये कहना कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, इससे उम्मत में इत्तेहाद पैदा नहीं होगा। इत्तेहाद इसी से होगा कि आप एक मसलक पर अगर अमल कर रहे हैं तो आप उस पर अमल करें, दूसरे को आप बुरा भला ना कहें। तो हनफिया का इस बारे में दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है, और ये आसार सहाबा से भी साबित है कि फ़जर की आपकी दो सुन्नत अगर छूट जाए तो फ़ौरन बाद ना पढ़ी जाए, बल्कि इशराक के वक्त में पढ़ी जाए। और ये इशराक के वक्त में पढ़ना अफजल है, कोई लाजिम नहीं है, बेहतर है कि उसको पढ़ लिया जाए। फजर में अलार्म नहीं बजा तो क़ज़ा का गुनाह होगा। अगर कोई फजर का वक्त ख़त्म होने के 45 मिनट बाद फजर की नीयत से जागा और उठकर मोबाइल देखा कि अलार्म क्यों नहीं बजा, फिर वुज़ू करके फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा की, क्या इसे भी क़ज़ा करने का गुनाह मिलेगा या फिर ये मुआफ़ समझा जाएगा? आरिफ शेख इंडिया से। आरिफ शेख साहब, अगर पूरा इंतज़ाम इसने फजर में उठने का किया था फिर भी बेचारे की आँख नहीं खुली तो फिर क्यों गुनाह मिलेगा? हदीस में आता है कि लैसा फ़िन नौम तफ़रीत फ़िल यक़ज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने में कोताही नहीं है। कोई आदमी अगर सो जाए और आँख ना खुले, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा हुआ सही बुखारी में कि उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख नहीं खुली, क्योंकि हज़रत बिलाल जिन्होंने जगाना था उनकी आँख नहीं खुली, तो हज़रत बिलाल कि जब सूरज की किरणें आपके चेहरे पर पड़ी हैं तो हज़रत बिलाल की आँख खुली, तो आपने सबको उठाया। तो पूरा इंतज़ाम आप जागने का करके सोए फिर भी आँख नहीं खुली तो वो माफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, कि जो आदमी नमाज से सो जाए या भूल जाए तो जैसी याद आए उस वक्त पढ़ ले, जैसी जाग आए उस वक्त पढ़ ले। तो इसका मतलब इंसान के साथ ये हो सकता है कि आंख ना खुले उसकी। बिनत शकील कराची से, फजर की नमाज कब तक कज़ा होती है? सूरज की रोशनी निकलने पर या मकरूह वक्त शुरू होने पर? सूरज का जरा सा किनारा निकलते ही फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, तो सूरज निकलने से पहले पहले फजर की फर्ज पढ़ लेना लाजिम है। इंडिया से किसी ने पूछा, मैंने फजर की नमाज अदा की नीयत से पढ़ी, 2-3 दिन के बाद मालूम हुआ कि इस वक्त सूरज निकल चुका था, तो क्या मेरी वो नमाज कज़ा में शुमार हो जाएगी या मुझे दोबारा कज़ा की नीयत से ही दोबारा नमाज पढ़नी होगी? कोयटा से जान फारूक ने पूछा है। नहीं, ये इंडिया से किसी ने पूछा है। देखें, ऐसी सूरत में नमाज अदा नहीं हुई, फजर की नमाज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी और कज़ा ही होगी। ज़ाहिर है वो अदा तो नहीं होगी, लेकिन नीयत इसमें ज़रूरी नहीं होती कज़ा या अदा की। बस आप ये दिल में नीयत करें, वो जो नमाज मेरी उस दिन मैंने रह गई थी तो वो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, यूँ नीयत करने काफ़ी है। फजर के बाद सोने का मामूल। मोहम्मद आज़ाद साहब इंडिया से पूछते हैं, फजर की नमाज पढ़कर सो जाना ठीक है? क्योंकि हमारा काम रात को 11 बजे तक ख़त्म होता है, खाना खाकर 12 बजे तक सोते हैं, फिर फजर की नमाज पढ़कर सो जाते हैं, क्या ये ठीक है? देखें, फजर के बाद सोना असलाफ से, सहाबा ताबईन से इसकी मुमानात मनक़ूल है। मुमानात गाड़ी उर्दू है इंडिया वालों के लिए ख़ास तौर पर। मुमानात का मतलब ये होता है कि उसको नापसंद किया गया है। तो फजर के बाद सोना अच्छी आदत नहीं है, मकरूह है, नापसंद में। हराम हलाल की बात नहीं है, जायज़ तो है किसी भी वक्त सो जाए आप, कि नापसंदीदा है और फितरत के भी खिलाफ है। यानी शरीयत ने जो हमें टाइम बताया है, रात को जल्दी सो फिर जल्दी उठो, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूरिका ली उम्मती फी बुकूरिहा, मेरी उम्मत के में बरकत अल्लाह ने सुबह के वक्त में रखी है। सुबह सुबह कोई काम किया जाएगा, बरकत होगी। अल्लाह ताला ने फजर की नमाज दी क्यों है हमें? ताकि हम जल्दी उठें ना, इसलिए थोड़ी दी है कि हम उठें और नमाज पढ़ के फिर सो जाएं। तो उठाने का मकसद क्या हुआ फिर?
تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو. اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں, تو وہ ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے, تو اس لیے ناپسندیدہ ہے یہ. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اور وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا, وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا پھر. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے. حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے. آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے, 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں, تو آپ تو جو اس روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا, اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے, تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے. وہ ایک دن ایسا سوتے ہیں, اس سے تو ہارٹ کے مسائل, شوگر آپ کو ہو جائے گی. تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے, اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو, اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو برباد مت کرو. تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا, تو کھانا آپ جلدی کھا لیں. ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا, 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا, اس وقت کھانا کھا لیں. آپ ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے, اور 11 بجے آپ سو جائیں پھر. تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے, اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے, اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا, اس کے خلاف ہے یہ. فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے, ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں, بعد میں اس کی قضا کر لوں گا. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. محمد اظہر انڈیا سے. محمد اظہر بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے, کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز. تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں, آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو. اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں وہ اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی. نمبر 1, صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو, اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں, کہیں دور الماری پہ رکھیں, تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں, اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوگا, دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے, بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے. تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے, تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی, اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی, اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر, تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں, ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے, تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں, بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں, تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو. تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے, اور انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ وہ جنت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار ہے, بے شمار. ہونا تو یہ چاہیے, اصول اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے تو 1 مرتبہ دینا کافی ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو 1 دفعہ کوئی خبر دیں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے یا ہوگا, 1 دفعہ کی خبر کافی ہے. دوسری مرتبہ جب آپ اسے خبر دیں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ یہ بات میں آپ سے پہلے بھی سن چکا ہوں, دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر تیسری مرتبہ آپ اسے کہیں گے تو کہے گا بھائی کتنی مرتبہ بتاؤ گے, سن سن کے کان پک گئے ہیں, بار بار ایک ہی ورٹ لگائے چلے جا رہے ہو. پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی بتائے آپ ملنا بند کر دیں گے, انگلیاں ٹھوس لیں گے. اور پھر اس کے باوجود باز نہ آئے, 5ویں مرتبہ بھی بتائے تو آپ اخبار میں اعلان کریں گے میرا اس سے کوئی دور دور کا بھی تعلق. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے الحمد سے لے کے والناس تک یہ کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا, اللہ اس کائنات کو بنانے والا. دیکھیں ہم تو وہ بات کریں گے نا, اب ہم کوئی کتاب لکھیں یا کوئی تحریر لکھیں تو جس چیز کی ہماری نظر میں اہمیت زیادہ ہوگی ہم وہ بیان کریں گے. یہ جو شخص جو بار بار ایک چیز کی خبر دے رہا تھا, یہاں تک کہ آپ نے اخبار میں اعلان کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے,
تو یہ خبر دینے والا یا تو پاگل اور دیوانہ تھا، یا یہ کہ وہ خبر ایسی تھی جس خبر میں آپ کے لیے اہمیت ہو نہ ہو اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی، وہ اس خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ انسان جب کسی خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے تو اسے بار بار بیان کرتا ہے۔ آپ امتحان میں پاس ہو گئے بہت اچھے نمبروں سے، تو ممکن ہے ایک ہی شخص کو 4 دفعہ بتائیں، وہ آپ 4 دفعہ بتائیں، خوشی ہوتی ہے انسان کو بتانے سے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں جنت اور جہنم کی اہمیت ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اصل نعمتوں کی جگہ، مزوں کی جگہ وہ جنت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو مزے ہم اڑا رہے ہیں دنیا میں، ہیں تو یہ بھی بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں کھلی ہوا میں، بہت نعمت ہے، رشتہ دار ہیں، دوستیاں ہیں، آپس کی محبتیں ہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک شخص، ان کو اٹھا دیں، جو سویا کرے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ساتھ والا آدمی اسے جگا دے، کیونکہ شیطان پہلے تو آنے نہیں دے گا نا مجلس میں، پھر آ جائیں گے تو شیطان کی کوشش ہوگی سلا دیا جائے۔ تو یہ جو دنیا کے مزے ہیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں ہمیشہ تکلیف ہی دیکھی ہو، قید خانے میں گزار دی، اسے اگر جنت کی ایک جھلک دکھا دی جائے، سیر کرا دی جائے، پھر اس سے کہا جائے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ اس کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ سارے غموں کو بھول جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں عیش و عشرت میں وقت گزارا، ساری زندگی بڑے مزے میں گزری اس کی، اسے ایک دفعہ جہنم میں غوطہ دے کے نکال دیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کبھی سکون اور لذت اور مزہ دیکھا، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی سکون، لذت اور مزہ نہیں دیکھا۔ تو اتنی لذیذ چیز، میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے بیان میں کہ یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی رحمت تو ہیں، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی نہیں ہے، میزبانی نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جیسے کسی کو بغیر استحقاق کے بھی اس کا حق نہیں بنتا، پھر بھی ایک لنگر ہے، سب کو مل رہا ہے۔ لنگر جو ہے نا، لنگر، اس میں کوئی زیادہ قیمتی کھانے نہیں ہوتے، اس میں تو کوئی مزار کی کوئی بریانی ہوگی، وہ جو لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، یہ مزاروں سے اٹھاتے ہیں، کتنے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس کہ خرید کے اتنا بانٹے، یا مزاروں سے ہول سیل کے حساب سے خرید کے لنگر بٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی نعمت ہے یہ تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ لنگر، دعوت، جو جس میں اللہ میزبان ہوگا، نزلا من غفور الرحیم، اس بادشاہ کی طرف سے دعوت جو بڑا مہربان، مغفرت کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا، اور وہ دے گا بھی اعمال کا بدلہ۔ دعوت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ دیکھو، دعوت جب کسی کی بھی کی جاتی ہے تو پھر اپنے حساب سے کی جاتی ہے، آپ کی اوقات دیکھی جاتی ہے، آپ کیا ہیں۔ آپ دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، دولت مند ہیں تو ذرا کھانا پرتکلف ہوگا، بیٹھنے کی جگہ ایئر کنڈیشن ہوگی، مہمان کے لیے نرم صوفے ہوں گے، گدے ہوں گے، کھانے سے پہلے سوپ پیش کرنے کا انتظام ہوگا۔ اب میری دعوت کریں تو یہ سب باتیں سوچ لیا کریں، کھانے سے پہلے سوپ پیش کرنے کا انتظام ہوگا، کمرہ سمجھ گئے کیسا ہوگا؟ ایئر کنڈیشن روم ہوگا، بیٹھنے کے لیے نرم گدے، صوفے، اور ہر وہ چیز جو اس وقت آپ مہمان کے اکرام کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مہمان کا اکرام ہے، وہ تمام چیزوں کا انتظام کریں گے۔ کمرے میں اگر صفائی نہیں تھی، مہمان کے آنے سے پہلے صفائی، پوچھا لگوایا جائے گا، صوفوں کو ترتیب دیا جائے گا، گاؤ تکیے، حالانکہ ایک آدمی ہے مگر اس کی وجہ سے بستر بھی سیٹ کیا جا رہا ہے، گاؤ تکیے بھی اپنی جگہ پہ، اور اسپرے بھی کیا جا رہا ہے، ایئر فریشنر چمیلی کا یا کوئی بھی اسپرے کیا جا رہا ہے، واش روم دیکھا جا رہا ہے صاف ہے یا نہیں، پھر بچوں کو بھگایا جا رہا ہے کہ کہیں مہمان کی نیند خراب نہ کر دیں، حالانکہ یہ مہمان وہ ہے جس نے آپ کو کچھ دیا نہیں ہے، بس ایک عزت دار آدمی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہمان بننے کے قابل ہے۔ اور ایک دعوت وہ ہوتی ہے جس میں محدود نشستیں ہوں، اس میں مخصوص لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، اور وہ مخصوص وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں آپ نے جن کے ذمے کوئی کام لگایا اور انہوں نے وہ کام پورا کر دیا، اور کام بھی تھوڑا نہیں لگایا، ان کے ذمے اللہ نے لگایا کہ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کرنا ہے، یہ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، ساری زندگی، دنیا میں ہر کام کی چھٹی ہے،
کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جو چھٹی کے بغیر ہوتا ہو، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ جس دن فرض ہوتی ہے، بلوغت کی دہلیز پہ انسان قدم رکھتا ہے، فرض ہوئی اور موت تک پھر چھوٹتی نہیں ہے، سفر ہو حضر ہو پڑھتا ہی چلا جائے گا، پڑھتا ہی چلا جائے گا، کسی دن بھی معاف نہیں ہے۔ نماز صرف ایک حالت میں معاف ہوتی ہے، بے ہوش ہو گئے آپ اور 24 گھنٹے سے پہلے ہوش آ گیا تو جتنی بے ہوشی میں نمازیں گزری ساری پڑھنی پڑیں گی، وہ بھی ہوش آتا ہی واجب ہو جائیں گی۔ اور خواتین پر طہارت جب کی حالت میں نہ ہو، وہ اس لیے مجبوری ہے کہ ناپاکی میں نماز نہیں ہوتی، اور نماز اس وقت معاف ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے معذور ہو جائیں کہ گردن بھی نہ ہلا سکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ اتنے معذور ہیں کہ گردن کے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر اس سے بھی گئے پھر نماز معاف ہوگی، لیکن صحیح ہو گئے پھر پڑھو ساری۔ تو یہ ذمہ داری اس نے پوری کی ہوگی، نمازوں کی پابندی کی، نیند کو قربان کیا اور 5 وقت وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وضو کرتی ہے نا 5 وقت، کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں ہم؟ دیکھو لوگ چہرہ دھوتے ہیں کسی دعوت میں جانے کے لیے تاکہ ہم اچھے لگیں، سارا دن نہیں دھوئیں گے لیکن کسی دعوت میں جائیں گے صابن سے رگڑ کے دھوئیں گے۔ نمازی صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے 5 ٹائم چہرہ دھوتا ہے، اور نماز میں آدھی مشقت تو وضو میں ہے، وضو میں آدھی مشقت، لیکن اللہ کو نمازی کی یہ ادا اتنی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چہرے قیامت کے دن 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ جگہ ان کی چمک رہی ہوں گی چاند کی طرح جن جگہوں کو یہ دھویا کرتے تھے، کیونکہ بار بار دھو کے چہرے پر ان کے ایسے نور پیدا ہو جائے گا، دنیا میں تو یہ نور نظر نہیں آتا، قیامت کے دن نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی ان کے چہروں سے، ان کے بازوؤں سے، ان کے پاؤں سے، وہ تمام اعضاء جو دھوئے جاتے تھے اس کا نور ان کے چہروں سے نکل رہا ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بتا دوں کہ قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور حدیث میں جو مسح کرنے کی اجازت ہے وہ خفین کے بارے میں۔ خفین عربی زبان میں خف عام موزوں کو نہیں کہتے، یہ جو ہم عام سادہ سے موزے چڑھا لیتے ہیں نا 20 روپے والے، یہ خف نہیں ہے، بعض لوگ انہی خف پر مسح کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں یہ بہت بیماری پھیل گئی ہے، سب انہی سادہ موزوں پہ مسح کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ سے جو ثابت ہے اور حدیث سے جو ثابت ہے اس میں قرآن مجید کا جو حکم ہے نا دھونے کا، یہ دھونے کا حکم کسی کمزور دلیل کی بنیاد پہ چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید متواتر قطعی کتاب ہے۔ اللہ نے پاؤں کے قرآن مجید میں دھونے کا حکم دیا، مسح کی اجازت نہیں دی، لہذا مسح وہاں کیا جائے گا جہاں پوری ان شرائط کا مضبوط دلائل کا خیال کیا جائے اور رعایت کی جائے، دن دلائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ خفین، خف چمڑے کا موزہ ہو یا یہ کہ ایسا موزہ جو جوتے کی طرح ہوتا ہے جس سے ایڑیاں ڈھکی ہوئی ہوں اپنے سہارے پہ، جو فقہائے کرام جس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو عام طور پر لوگوں میں سادہ کپڑے کے موزے چڑھا کر سعودی عرب کویت وغیرہ میں یہ جو رواج چل پڑا ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، قرآن مجید کے تو خلاف ہے ہی، بالکل جیسے چہرہ دھونے کا حکم دیا قرآن نے، اسی طرح پاؤں دھونے کا حکم دیا، اور ائمہ اربعہ کے مذہب کے بھی خلاف ہے۔ احادیث کو سمجھنے میں ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان فقہائے کرام کے پاس جو احادیث کا علم تھا وہ علم بھی کامل، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کی جو بصیرت عطا فرمائی تھی احادیث کو سمجھنے کی، وہ بصیرت بھی کامل تھی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فقیہ تھے 7ویں صدی ہجری میں، جنہوں نے یہ کہا کہ سادہ موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی بھی یہی رائے تھی، تو پوری امت سے انہوں نے جمہور سے ایک اختلاف کیا 7ویں صدی ہجری میں۔ تو وہ چونکہ سعودی عرب میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو بہت عقیدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو فالو کر لیتے ہیں۔ اور پھر لیکن ابن القیم رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے ابن رجب، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس نظریے پر رد کیا ہے، اپنے اساتذہ کے اس نظریے پر، اور سختی سے رد کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ جو چاروں ائمہ کے مذاہب ہیں ان مذاہب سے نکلنے کی اس امت کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں دلیل بھی کمزور ہوتی ہے اور بسا اوقات قرآن و سنت کی واضح نصوص کی مخالفت بھی لازم آتی۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو حضرات سعودی عرب میں ہیں
وہ ایسے ہی مسانا شروع کرتے ہیں صرف عربوں کو دیکھ کے. میرا مقصد کسی عرب عالم کی برائی خدا نہ خواستہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان عرب علماء سے پہلے کے علماء بہرحال زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ان کی اتباع کی جائے. سعودی عرب کا جو قانون ہے امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتا ہے. امام احمد ابن حنبل مجتہد ہیں, ان کے مذہب کو فالو کیا جائے گا اس میں. تو مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب ہی کو فالو کرنا ہے تو آج سے 100 سال پہلے کا سعودی عرب کچھ اور تھا, آج کا کچھ اور ہے. آج سے 100 سال پہلے اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے, کسی اپنے بوڑھوں سے پوچھیں, یہ رواج نہیں تھا سعودی عرب میں عام موزوں پہ مسا کرنے کا, بالکل نہیں تھا. اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ان کے فتاوا موجود ہیں علماء عرب کے, اور اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں. تو اس لیے یہ اس کی اجازت نہیں ہے, اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے انسان کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وضو کے اعضاء دھوتی ہے, چہرہ بھی دھوتی ہے, اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ نبی نے کیا فرمایا, وضو کے اعضاء, اس میں پاؤں بھی داخل ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا پاؤں میں بھی اصل کیا ہے, دھونا. جبکہ یہ جو عام موزے ہیں نا, یہ تو چڑھانا بہت آسان ہے. چمڑے کے موزے عام حالات میں انسان چڑھاتا ہی نہیں ہے, جب مجبوری ہوگی تو چڑھائے گا وہ. اس میں پھر مسا کی بھی اجازت دی شریعت نے. اگر عام موزوں پر مسا اتنے آسانی سے جائز ہوتا تو پھر تو موزے ہم بھی سب چڑھا لیں, تو پاؤں دھونے کا حکم تو بالکل ختم ہی ہو جائے گا. پاؤں دھونے کا حکم تو بالکل ختم. صحابہ کے لیے کتنا آسان تھا کہ ایک پٹی پاؤں پہ چڑھا لیتے, ایک پٹی باندھ لیتے اور سارا دن پھر اسی میں مسا کرتے رہتے. ایسا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام. سفر میں حضر میں جہاں موزے پہننے پڑتے تھے تو وہ موزے ظاہر ہے وہی ہوتے تھے جو سفر میں کام آ سکے. چلنے چپل پہن کے چلنا اتنے لمبے لمبے سفر, ان میں یہ کپڑے کے موزے نہیں کام آتے تھے ان کے. یہ تو 2 منٹ میں, 1 دن میں پھٹ پٹا کے ختم ہو جائیں گے. تو آج ایک آزادی امت میں پیدا ہو رہی ہے, آزادی. بس ہر آدمی, ہر کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں دلیل کے نام پہ جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ کثیر علماء کے فتاوا ہیں کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب میں سے کسی اور ان کے مذہب کو چھوڑا نہ جائے. البتہ دوسرے علماء کی ذات پہ تنقید نہ کی جائے, ان کو معذور سمجھا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلسل یہ اعضاء دھلتے ہیں تو میری امت ان اعضاء کے دھلنے کی وجہ سے دوسری امتوں سے ممتاز ہوگی. صاف پتہ چلے گا یہ وضو کرنے والے لوگ ہیں, ان کے چہروں پہ, ان کے ہاتھوں پہ نور ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو زیور پہنایا جائے گا ان مقامات پر جو مقامات وضو میں دھلا کرتے تھے. قیامت کے دن جنت میں مردوں کو بھی زیور پہننے کو ملے گا. یہ مردوں کی خوبصورتی کے لیے. آج بھی بہت سے لوگ پہنتے ہیں نا, مرد لاکٹ پہنتے ہیں, سونا پہنتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم, لیکن اللہ نے دنیا میں مرد پہ حرام کر دیا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا میں سونا پہنے گا آخرت میں اس سے محروم رہے گا. جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں ریشم سے محروم رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا دل نشیں بنایا کہ الحمد سے لے کے والناس تک جنت 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 جنت, بار بار اللہ نے اس کا تذکرہ بھر دیا. جہاں نیک عمل کی بات ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لایا اور نیک اعمال اختیار کیے ان کو بہشت باغات میں داخل کروں گا. اور جہاں جنت کا تذکرہ, جنت کی نہروں کا تذکرہ ضرور ہے, تجری من تحتها الانہار. اے اللہ تو نے پہلی دفعہ بتایا جنت برحق, ہم نے مان لیا, دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. اگلے رکوع میں اللہ پھر بتا رہے ہیں جنت میں داخل کروں گا ایسے باغات میں. اے اللہ 2 دفعہ بتا دیا, اب تو سمجھ میں آ گیا. اللہ تیسری دفعہ ذکر کرتے ہیں جنت میں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اے اللہ تو نے 3 دفعہ بتا دیا, سمجھ میں آ گیا. چوتھے رکوع میں پھر آ رہا ہے جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اے اللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. 5ویں رکوع میں پھر اللہ بیان کرتے ہیں, 6ٹھے رکوع میں پھر بیان کرتے ہیں. کوئی رکوع ہی ایسا ہوگا جو جنت کے تذکرے سے خالی ہو, بار بار جنت جنت جنت. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ جب نماز کے لیے بلاتے ہیں نا, نماز کے لیے, تو ایک دفعہ کہہ دیا حی علی الصلاۃ, کافی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ٹائمنگ بتا دی, بھئی یہ نماز, جیسے قرآن میں اللہ نے نماز کے اوقات بتا دی کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, کہ دلوک شمس سورج ڈھلتے ہوئے پڑھو. جب میں کسی کو کسی بات کا ٹائم بتا دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ملاقات کا وقت آپ کا 8 بج کے 8:15 بجے ہے, 8:15 بجے ملاقات کرنی ہے, تو پھر کیا میں اعلان کروں گا اس کا, بار بار اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ جو میرے بیان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ SMS چلتے ہیں, یہ اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. بھئی ممکن ہے طبیعت خراب ہو, ممکن ہے کہیں سفر پہ ہو, ممکن ہے آج کسی اور کو بلایا ہو, اس لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور اگر پتہ ہے یقینی بات ہے ہوگا
پھر کوئی SMS چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز کا وقت ہے؟ فجر کا۔ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے کون سی نماز کا وقت ہے؟ ظہر کا، پھر عصر کا، پھر مغرب کا۔ حدیث جبرائیل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ساری نمازیں اس امت کو بتا دیں، ان کے اوقات بتا دیے، اور قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ بتا دیا کہ تم پہ نماز فرض ہے۔ اب مؤذن کو یہ کہلوانے کی کیا ضرورت ہے حی علی الصلاۃ؟ ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب کوئی ضرورت بنتی ہے؟ بتا دیا بھائی یہ ٹائمنگ ہے۔ آپ جب کسی کمپنی میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں میری ٹائمنگ کیا ہے، آنا کس وقت ہے، چھٹی کب ہوگی؟ تو بتا دے بھائی آفس ٹائم آپ کا صبح 9 سے شام 5 بجے ہے۔ اب کیا ہر دفعہ 9 بجے وہ فون کریں گے آپ کو؟ ہے بھائی؟ یا سلائیڈ چلائیں گے ٹیلی ویژن میں کہ ستار بھائی غفار بھائی سو رہے ہیں، 9 بج گئے، ان سے کہیے کہ اٹھ کے آ جائیں؟ یا آپ کے محلے میں کسی کو کہیں گے کہ مسجد سے اعلان کرو کہ جو حضرات اسٹیل مل جانے والے ہیں، 9 بجنے والے ہیں، گاڑی آنے والی ہے، سب لوگ تیار ہو جائیں؟ یا تھانے میں اس کے ذریعے اعلان کہیں بھی نہیں ہوتا؟ بھائی بجے بتا دیا تو بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اب جس دن چھٹی ہوگی تو اناؤنسمنٹ ہوگی، جس دن چھٹی ہوگی، جس دن ہڑتال ہوگی، اسٹرائک ہوگی تو اعلان کیا جائے گا کہ ادارے بند رہیں گے، اسکول بند رہیں گے۔ بلانے کے لیے اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اس اعلان کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس اعلان کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ اگر بار بار کوئی یہ اعلان کرے تو دنیا اسے پاگل اور بیوقوف سمجھتی ہے، لیکن کمال کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ مومنین پر 5 وقت نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ ان کے اوقات خود بھی بتا دیے، اپنے فرشتے جبریل امین جو سب سے مقرب فرشتے ان کو بھی بھیجا۔ یہ نمازوں کے اوقات ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں۔ انہوں نے آگے نبی کو نمازیں پڑھائی اور کہا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں آپ کی امت کے۔ پھر نبی نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے ہمیں بتایا، پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا، پھر فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں نمازوں کے اوقات تفصیل سے آ گئے ہمارے سامنے۔ اس کے بعد اب کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ ہمیں ہر نماز کے وقت بتایا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ نقشے بن گئے، گھروں میں نقشے آپ موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، کل بھائی طلوع آفتاب کس وقت ہے۔ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نماز کا وقت، فجر کی نماز 6:15 بجے، ظہر کی نماز 1:05 پر، عصر کی نماز 5:30 بجے، مغرب کی نماز اتنے بجے، اور روزانہ تبدیل ہوتا ہے اس کا ٹائم، وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز 8:30 بجے۔ اب کیا ضرورت ہے بھائی؟ لیکن کمال کی بات یہ اللہ تعالیٰ فجر میں کہلواتے ہیں حی علی الصلاۃ، مؤذن کے ذمہ لگایا زور سے اعلان کرو۔ پہلے تو اسپیکر نہیں تھے، مؤذن سردیوں میں مسجد کے اوپر والے مینار پہ جا کے چڑھتا تھا، اگر گر جائے تو ہڈی پسلی بھی نہ بچے اس۔ شدید سردیوں میں ہانپتا کانپتا مؤذن پہلے زمانے میں مینار پہ چڑھ کے زور سے، کانوں میں انگلیاں کیوں ٹھوسی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ اپنے ہی کان نہ پھٹ جائیں کہیں، اس کے کان میں اپنی انگلیاں ٹھوسو تاکہ خود کو آواز کم آئے، جن کو سنانی ہے ان کو آئے آواز۔ اتنی زور سے چیخنے کا حکم دیا اسے کہ لوگوں کو بلاؤ، اور یہ بھی کہا حی علی الصلاۃ پہ دائیں طرف گردن گھماؤ تاکہ ادھر والوں کو اگر کم آواز آ رہی ہے تو ادھر والوں کو بھی پہنچ جائے، اور حی علی الفلاح پہ بائیں طرف تاکہ ادھر والوں کو اگر کم آواز آئی ہے تو ان پر بھی حجت تام ہو جائے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ مؤذن ادھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا اور ہمارا گھر تو اس طرف تھا، اس طرف نہیں تھا۔ ایک دفعہ نہیں کہلوایا، بار بار۔ ہم جب سے بالغ ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے جب سے شعور حاصل ہوا ہے اس وقت سے اذان سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں سنتے آ رہے؟ بتاؤ میرے بھائی۔ جیسے ہی کسی اسلامی مملکت میں، مسلمانوں کے ملک میں نماز کا وقت ہوتا ہے، فوراً فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیسی اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے۔ اور اگر اعلان کروانا ہی تھا اللہ نے اگر اعلان کروانا ہی تھا، اول تو ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر کروانا ہی تھا تو صرف اتنا کہلوا دیا جاتا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، بولو بھائی آ جاؤ نماز کی طرف۔ جیسے آپ نے کسی کمپنی میں اپوائنٹمنٹ کے لیے گئے اور آپ نے وہاں انٹرویو دیا، جاب لگ گئی آپ کی، بہت زیادہ آپ نے کیا بھائی کمپنی سے کہا بھائی 9 بجے میں بہت ہی بھلکڑ آدمی ہوں تو ایک کال کر دیا کریں، میں اس کی تنخواہ دے دوں گا اس بندے کی جو مجھے 15 منٹ پہلے کال کر کے بتا دے کہ کمپنی کا ٹائم ہو گیا ہے، اسٹیل مل کی گاڑی آنے والی ہے، بچوں کے اسکول کی وین آنے والی ہے۔
ایک دفعہ بتا دیا کریں تو وہ کیا بتائے گا؟ صرف اتنا بتائے گا نا کہ آفس ٹائم بولو بھائی ہو گیا. وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ یاد رکھیں آپ نے انٹرویو دیا تھا, اس میں آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم اتنے بج کے اتنے منٹ پر آفس آئیں گے, یہ کام کریں گے, اس کے بعد واپس جائیں گے, اس کے بعد ہمیں مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی, اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو تنخواہ کٹ جائے گی. آپ مسلمان ہیں, معاہدوں کے پابند ہیں, آپ نے جو معاہدہ کیا ہے آئیے اس معاہدے کو نبھائیے. کمپنی کا جو آفیسر ہے, جو کمپنی کا جو باس ہے وہ بڑا طاقتور ہے, اگر آپ نہیں آئے تو آپ کو جاب سے نکال دے گا. اتنا لمبا کلام کوئی کرے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا, اس کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دے حی علی الصلاۃ تو یہ بھی قابل تعجب تھا, کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ رمضان آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں حی رمضان یا جا رمضان, اور رمضان آ رہا ہے. مفتی محیب صاحب تو کہتے ہیں مگر اللہ نہیں کہتا, حکومت کہتی ہے مگر اللہ نہیں کہتا, کسی قسم میں نہیں لگایا ہوا اللہ نے, خود ہی دیکھتے رہو, چاند دیکھتے رہو. لیکن صرف حی علی الصلاۃ نہیں, حی علی الصلاۃ سے پہلے ہر جب سے ہم نے شعور حاصل ہوا نا, جب سے ہمیں سماعتوں میں فرق کرنا ہم سیکھیں, کوئی بول رہا ہو تو ہم فرق کرنا سیکھیں کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا, اس وقت سے ہم آذان سنتے آ رہے ہیں. اس وقت سے بچہ سب سے پہلے جو چیز سیکھتا ہے نا مسلمان معاشرے میں, اللہ اکبر کہنا سیکھتا ہے. آپ دیکھیں بچوں کو جیسی اذان کی آواز آتی ہے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے اذان شروع کر دیتے. اور یہ آج کے بچوں کی سنت نہیں, صحابہ کے بچے بھی ایسے ہی کرتے تھے. جب سے اسلام آیا اور نماز کا حکم آیا اور پھر اذان کا حکم آیا, اس وقت سے صحابہ نے جو اذانیں دینا شروع کی ہیں تو غیر مسلموں کے بچے بھی وہ اذانیں انہیں دیکھ دیکھ کے نقل اتارا کرتے تھے. اتنا اذان کا رواج بنا, اتنا اذان کا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, چھوٹے بچے تھے, یہ کافر تھے, اذان دے رہے تھے, نقل اتار رہے تھے. وہ جیسے بچہ ہوتا ہے نا نقل اتارتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت سے بلایا, کوئی بچہ اذان دے رہا ہو کتنا اچھا لگتا ہے, اور ان کو اذان سکھائی. انہوں نے پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان دے رہے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ مبارک رکھا اپنا ان کے سر پہ. اس کے بعد انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا زور سے کہو, 2 دفعہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکے تھے, آپ نے فرمایا زور سے کہو. انہوں نے فرمایا پھر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. عجیب واقعہ ہے, زور سے کہہ رہے ہیں اور دل پہ بھی اثر ہو رہا ہے, دل پہ بھی توحید کا اثر ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا زور سے کہو, انہوں نے زور سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. باقی اذان ویسے ہی گئی. پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہمیشہ اذان کہتے رہے, اور 2 باتیں کی انہوں نے. نمبر 1, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ان کے سر پہ رکھا تھا ساری زندگی اس جگہ کے بال نہیں کٹوائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا, اور پھر ایک شخص نے ندا لگائی کہ اے قافلے والوں تم چور ہو. قافلے والوں نے کہا کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے, اور اللہ کی قسم ہم چور بھی نہیں ہیں. تو انہی کے زبان سے اگلوایا گیا کہ بتاؤ پھر اس کی جزا کیا ہے جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے, یعنی جو چور ثابت ہو جائے اس کی سزا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سزا یہی ہے کہ ہمارے دین میں اس کو رکھ لیا جاتا ہے غلام بنا کے, خادم بنا کے. تو بالآخر وہ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے, بنیامین کے کجاوے سے, بنیامین کے جو بھی سامان تھا وہاں سے نکل آیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس طرح سے یوسف کو ایک تدبیر سکھائی. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. تو وہ کہنے لگے بھائی کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی, یعنی یوسف نے. کیسے یہ الزام لگایا انہوں نے, اس کے بارے میں ہمیں صحیح روایت تو نہیں ملتی, البتہ در منصور میں ایک روایت ہے. روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن خوب سمجھ لیں کہ تاریخی واقعات میں ضعیف روایت پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو. اگر صحیح روایت موجود ہے پھر ضعیف روایت کو آپ پیش نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ کہ ظاہر ہے ایک مستند چیز موجود ہے تو آپ کمزور کو کیوں پیش کر رہے ہیں. اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے تو پھر ضعیف پیش کرنے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ ضعیف موضوع نہیں ہوتی, ضعیف میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو. کیونکہ ضعیف روایت اس کو کہتے ہیں کہ بیان کرنے والوں میں کوئی کذاب اور دجال نہ ہو, جھوٹا راوی نہ ہو.
تو جھوٹا راوی ہوگا پھر تو اس کی بات کو بالکل من گھڑت سمجھا جائے گا، اور کمزور راوی ہے تو اس بات کا بہرحال امکان ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہو۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی یوسف علیہ السلام کی جو پھپھی تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اپنے پاس رکھا تھا، تو وہ پھپھی اپنے اس بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، تو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے ارادہ کیا ان کو اپنے پاس رکھنے کا، تو پھپھی نے بہانہ کر کے ان پہ چوری کا الزام لگا دیا، اور یہی کام کیا جو ابو ہے کہ کچھ ان کے سامان میں اپنی کوئی چیز رکھ دی اور پھر تلاش کرتی رہی اور پھر یہ الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے، تو انہی کے سامان سے نکلا، تو وہ چوری کر کے نا پھپھی نے محبت میں اپنے پاس رکھ لیا ان کو۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی کا انتقال ہوا ہے تو پھر یہ یوسف علیہ السلام دوبارہ اپنے والدین کی کسٹڈی میں ان کی حضانت میں آ گئے، تو محبت میں ایک الزام لگایا تاکہ میں اپنے اس بھتیجے کو جانے نہ دوں۔ وجہ اس کی یہ تھی یوسف علیہ السلام میں اتنی اٹریکشن تھی، حسین بھی تھے، اور ظاہر ہے کچھ ایسی صلاحیتیں تھی کہ جو جس کے ساتھ رہتے اس کو محبت ہو جاتی۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی تو جانتے تھے کہ یہ ہمارا جو بھائی ہے یہ چوری نہیں کر سکتا، اور قرائن سے ان کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن جب ظاہر انسان کو حسد ہو، جیلسی ہو، تو پھر وہ یہ تفتیش میں نہیں جاتا کہ یہ حقیقی الزام ہے یا غلط الزام ہے، بس وہ تو غلط الزام کو بھی صحیح سمجھتا ہے۔ تو اسی بیس پہ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی ماضی میں، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کو حقیقت پتہ ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، لیکن فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس بات کو ان کے لیے ظاہر تو نہیں کیا۔ وہ کون سی بات جو آگے آ رہی ہے وہ کیا تھی؟ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہ تم مرتبے کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ شریر ہو، یعنی فرض کر لیا جائے کہ ہم دونوں نے چوری کی بھی ہے، تو تم جو چور ہو وہ تو اس سے، تم نے جو چوری کی ہے وہ تو اس سے بدتر چوری کی ہے، تم نے تو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ تو واللہ اعلم بما تصفون، اور پھر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم کر رہے ہو، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تم غلط بول رہے ہو، ہم نہ میں نے چوری کی نہ بنیامین نے چوری کی، اور تم ایک حسد میں ایک الزام لگا رہے ہو، لیکن یہ دل میں کہا تاکہ ظاہر زبان سے کہتے تو ان کو پتہ چل جاتا بھائیوں کے کہ یہ یوسف ہے۔ اب جب پیالہ نکل آیا بنیامین کے سامان سے تو وہ پریشان ہوئے، ٹینشن میں آ گئے، تو سارے مل کے کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک باپ ہے، شیخ کا مطلب بوڑھا ہے، کبیرہ بہت زیادہ بوڑھا، فخذ احدنا مکانا، دیکھیں کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ بھائی سے حسد بھی ہے، انہیں تو خوشی ہوئی ہوگی کہ چلو یار یہ جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے بھائی کو، لیکن اس دفعہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے کہ جرم اس نے کیا، سزا ہم پانے کے لیے تیار ہیں، جس پہ ہاتھ رکھو گے اس کو لے جاؤ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے فوراً مان جائیں گے، کیونکہ بنیامین تو چھوٹا ہے، ظاہر ہے وہ خدمتیں نہیں کر سکتا، اور یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے لمبے جوان، یہ طاقتور تھے، جیسے انہوں نے کہا تھا نا نحن عصبۃ، ہم پاورفل ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا پلان ہے، تو کہنے لگے ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیں آپ، ہم سزا کھانے کے لیے اس کے بدلے میں تیار ہیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا عمل کرنے والے، احسان کرنے والے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم ایسے شخص کو رکھیں جس کے پاس سے سامان نکلا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ہم رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے، ظاہر ہے سزا، جرم کسی نے کیا، سزا اس کے بدلے میں کسی اور کو دی جائے تو یہ عرف میں ظلم ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلا کے اس سے کہا کہ مایوس مت ہونا، تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن آزمائشوں میں یوسف علیہ السلام تھے ان کے بھائی بنیامین بھی آزمائشوں میں تھے، تو کیسے اللہ نے ملا کے ان سے آزمائشوں کو دور کر دیا، اور یعنی جیسے یوسف سے آزمائشوں کو دور کیا، بنیامین سے بھی آزمائشوں کو دور کیا۔ دوسری اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی حیلہ یا کوئی بھی تدبیر اختیار کرنا یہ شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ آپ حق پر ہوں، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام چونکہ برحق تھے، اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ بھائیوں کو مزید ٹینشن دو، یہ ٹینشن بھائیوں کے حق میں ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی، عبرت کا ذریعہ بنے گی، اور باپ کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی، تو وہ ٹینشن کیا دینی ہے، کبھی بنیامین کو رکھ لینا ہے اپنے پاس۔ تو چونکہ یہ اب یوسف علیہ السلام اس سب کچھ کرنے میں برحق تھے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، تو اس کے لیے ان کے لیے حیلہ اختیار کرنا بھی جائز تھا کہ بھئی کس طرح سے رکھیں، تو کوئی بات نہیں بھی پیالہ سامان میں رکھ دو، اور جو ہے
اور پھر اس طریقے سے ان پہ الزام لگا کے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ الزام جھوٹا نہیں تھا کیونکہ شریعت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اور توریہ کرنا جائز ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی توریہ کیا تھا، بھائی کو تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ چور ہے، بلکہ ندا کروائی کہ تم لوگ چور ہو۔ تو ظاہر ہے وہ چور تھے، اس معنی میں چوری کی تھی انہوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو چوری کر لیا تھا انہوں نے، تو یہ توریہ کہلاتا ہے۔ تو آج بھی اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو ظلم سے بچنے کے لیے وہ توریہ بھی کر سکتا ہے، کوئی ہیلا بھی کر سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری فقہ میں مثالیں ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کا قرضہ واپس نہیں کر رہا، ایک آدمی نے آپ کے 1,00,000 روپے دینے وہ واپس نہیں کر رہا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس واپس کرنے کی استطاعت ہے، تو حضرات فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، قرآن و حدیثی سے استنباط کیا ہے کہ آپ کوئی ہیلا کر کے اپنی رقم لے سکتے ہیں اس سے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایسا جس کو آج کے زمان میں ڈرامہ کہا جاتا ہے نا، کوئی بھی ڈرامہ کر کے کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس سے قرضہ لے لیں، یعنی کسی شخص کے نام پہ قرضہ لے لیں، کسی شخص کو بھیجیں اور بولیں کہ بھائی اس سے بولو کہ مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، تمہیں وہ دے دے گا، مجھے تو دے نہیں رہا، تو ادھر سے لے کے پھر ادھر لے لیے۔ یا یہ بھی جائز ہے کہ وہ پھر بھی نہ دے رہا ہو تو اس کی کوئی چیز چوری کر لی جائے اور اس کو مارکیٹ میں بیچ کے اپنی پیسے لیے جائیں اور باقی رقم اس کو واپس کر دی جائے۔ تو یہ چوری لفظی اعتبار سے یہ عمل چوری کہلائے گا، حقیقت میں یہ چوری نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں آپ کا مقصد اپنا حق وصول کرنا ہے، اس کا حق دبانا نہیں ہے۔ چوری میں کسی کا حق دبایا جاتا ہے، یہاں اس کو میں ظاہر لحاظ سے چوری کہہ رہا ہوں، حقیقت میں یہ چوری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کسی بھی طریقے سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا حق اس سے وصول کر سکتے ہیں، بشرطے کہ سامنے والا ظلم کر رہا ہو۔ ہاں اس کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے، پھر ایک الگ بات ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلے رکوع کی طرف۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے یہاں پہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ہیلا اس لیے اختیار کیا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اور مصر کا جو لا تھا، اس کے قانون میں چور کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیا جائے، تو وہاں یوسف علیہ السلام یہ کام نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ چاہ رہے تھے کہ دین یعقوب کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں کوئی عہدہ لینا بھی جائز ہے اور پھر اس کے ملکی قوانین کی رعایت کرنا بھی جائز ہے۔ جب آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں ہوں تو وہاں کا جو لا ہے، جو قانون ہے، اس کو آپ فالو کریں گے، اور وہاں کوئی عہدہ لینا یعنی آپ عدالت میں جج بھی بن سکتے ہیں وہاں پہ۔ یعنی یہاں پر تو اشکال ہوگا نا کہ جج بننے کے بعد آپ کے تو سارے فیصلے وہ غیر مسلم ریاست کے مطابق ہوں گے، ان کے قانون کے مطابق ہوں گے، اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ تو کافر ہیں۔ کہیں قرآن نے کہا ظالم ہے، کہیں قرآن نے کہا فاسق ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایک آدمی جج بنایا اور غیر مسلم ریاست میں ہے تو وہ غیر شرعی فیصلہ کرنے کا مجاز کیسے ہو گیا؟ وہ تو کافر ہو جائے گا یا ظالم ہو جائے گا۔ تو یہاں اس کی تفصیل خوب سمجھ لیں۔ دیکھیں، غیر مسلم ریاست میں اگر کوئی جج بنتا ہے اور اس ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس فیصلے کو وہ شریعت کا فیصلہ نہیں سمجھتا اور برحق نہیں سمجھتا، بلکہ اس سے بھی پہلے میں اور آسان کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی غیر مسلم ریاست میں عدالت میں جج ہیں اور کوئی ایسا فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہ شریعت میں اس کے اگینسٹ دوسرا فیصلہ موجود ہے، شریعت میں اس کے اگینسٹ دوسرا فیصلہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص زنا کر کے آتا ہے، پکڑا جاتا ہے غیر مسلم ریاست میں، اب جج غیر مسلم ریاست میں مجبور ہے اس کو رہا کرنے پر کہ بھئی اس کو رہا کر دے۔ اسلام میں حکم کیا ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو رہا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا ہے؟ شریعت کے فیصلے کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو ایسی صورت میں جج یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی ملکی قانون کے مطابق میں فیصلہ کر رہا ہوں، اور دل میں وہ نیت کرے کہ میں اس کو برحق نہیں سمجھتا خدائی قانون کے حساب سے، کیونکہ خدا کا قانون تو سب سے اعلیٰ ہے، اصل تو وہی ہے، لیکن میں چونکہ ملکی قانون کا پابند ہوں لہذا میں تمہیں بری کر رہا ہوں۔ یہ کلیئر کر دے، اور دل میں یہی سمجھے کہ کیونکہ میں اس ریاست کا ملازم ہوں لہذا میں پابند ہوں کہ اس ریاست کے مطابق فیصلے کروں، لیکن میں اس فیصلے کو دل سے برحق نہیں سمجھتا۔ یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے کہ زانی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تو پھر جج انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نہ وہ کوئی کنفیوژن پیدا کر رہا ہے، اسلام اور غیر اسلام کو خلط ملط کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ جج کے بس میں کچھ ہے بھی نہیں، یعنی جج اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، وہ تو مجبور ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر، نہ اس فیصلے کو برحق سمجھ رہا ہے وہ، ظاہر ہے اس جج کو ہٹائیں گے کوئی دوسرا بھی یہی آ کے فیصلہ کرے گا، تو اس طرح کے فیصلے میں جج گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کی مثالیں جیسے ہماری عدالتیں ہیں، پاکستان میں یا اسلامی ملکوں میں بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جج فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، غیر شرعی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ اوپر مجبور ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اصل شریعت کا حکم یہی ہے یا برحق حکم یہی ہے۔ ہاں اگر جج نے یہ فیصلہ کیا شریعت کے خلاف،
اور اس کو برحق سمجھنے لگا، انسانیت کی نجات اس میں سمجھنے لگا، تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جج۔ وجہ اس کی یہ کہ خدائی قانون کے مقابلے میں وہ انسانی قانون کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو ایمان اور کفر کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں پہ فیصلہ نہ کرے، تو یہاں فیصلے سے مراد ہے دل سے فیصلہ، یعنی عقیدے کا فیصلہ، کہ عقیدے میں اس کو برحق سمجھنا شروع کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدے میں اگر برحق نہیں سمجھتا تو ظاہری لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے، تو ظاہری لحاظ سے فیصلے میں وہ چونکہ پابند ہے ایک ملکی اور ریاست کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر، لہذا اس پابندی کی بیس پہ اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک صورت میں گناہ بھی ملتا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ثالث بنایا اور اس کو کہا کہ آپ جو حق فیصلہ ہو وہ کریں، ملکی قانون نہیں چاہیے ہمیں، جس فیصلے کو آپ برحق سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کریں۔ ایسی صورت میں اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کو ثالث بنایا ہے، جیسے علماء کرام اور مفتیان کرام کے پاس لوگ آتے ہیں یا قبائلی جرگے ہوتے ہیں۔ اب قبائلی جرگوں میں کسی شخص کو، کسی قبیلے کے سردار کو لوگ آتے ہیں اس کے پاس کہ آپ فیصلہ کریں، تو وہ چونکہ ملکی قانون کا پابند نہیں ہوتا، کوئی ریاست کی کوئی رٹ کو چیلنج نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ پھر اگر مسلم ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ وہاں تو وہ آزاد ہے نا، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ پھر اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہاں بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ فیصلہ ہی درست ہے جو شریعت کے خلاف میں کر رہا ہوں، جیسے قبائلی رسومات کو دیکھتا ہے وہ، یا اپنے کلچر کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس موقع پر یہی ہونا چاہیے، یہی صحیح ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں یا کلچر کے بنے ہوئے قانون کو درست اور صحیح سمجھا، تو یہ صحیح اور درست سمجھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی اصل تو اللہ ہی کا قانون ہے، لیکن وہ اپنی قبائلی رسومات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یا کلچر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، یا کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ بھئی اس پر ایک دباؤ ہے، یا اس کو اسی لالچ میں آ کے فیصلہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، جبکہ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اصل فیصلہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے، لیکن میں لالچ میں آ کے غلط فیصلہ کر رہا ہوں، یا اپنے قوم اور قبیلے کی محبت میں آ کے غلط فیصلہ کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں چونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ یہ فیصلہ میرا غلط ہے، لیکن لالچ میں کر رہا ہے یا دباؤ میں کر رہا ہے، تو کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہوگا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عملی خرابی ہے، یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے۔ اسلام سے خارج انسان عملی خرابی سے نہیں ہوتا، عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص عملاً نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن عملاً نماز پڑھ رہا ہو لیکن نماز کو ضروری نہیں سمجھتا تو پڑھنے کے بعد بھی وہ مسلم نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا، کیونکہ عقیدہ اس کا یہ کہ نماز ضروری نہیں ہے۔ تو اسلام سے خارج ہونے کے لیے دل کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہونا ضروری ہے، عملاً کوتاہیوں سے انسان کافر نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ اچھا، یہاں ایک بات رہ گئی کہ میں نے جو یہ کہا کہ غیر مسلم ریاست میں قبیلہ کا کوئی جرگہ ہو یا دو آدمی کسی کو ثالث بنائیں اور اس سے فیصلہ کروائیں اور وہ دباؤ میں آ کے غلط فیصلہ کر دے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ بھی جب ہے جب وہ دباؤ بھی یعنی اکراہ ملجے نہ ہو، اکراہ ملجے کا مطلب قتل کا خوف یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خوف۔ اگر کسی پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مجبور ہو گیا تو اس صورت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، بشرطے کہ اس کے دباؤ میں آنے سے کسی پہ ظلم نہ ہو رہا ہو۔ یعنی ظلم سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے دباؤ میں آنے سے کسی ناحق انسان کا قتل نہ ہو رہا ہو۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی ناحق کو قتل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں، ایک آدمی کے پاس کیس آیا، لوگوں نے اس کو حکم بنایا اور اس پہ دباؤ ڈالا کہ یہ شخص قاتل نہیں ہے، لیکن تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلے میں اس کو قاتل ثابت کرنا ہے تاکہ ہم قصاصاً قتل کریں۔ تو ایسی صورت میں جج پہ جتنا بھی دباؤ ڈالا جائے، جج کے لیے یہ غلط فیصلہ جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بے گناہ پہ قتل کا الزام لگا کے اس کو قتل کروانا یہ جائز نہیں، ایسا دباؤ شریعت میں معتبر نہیں، کیونکہ جتنی آپ کی جان قیمتی ہے اتنی اس کی جان بھی قیمتی ہے۔ ہاں، مالی نقصان کروایا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن پھر اس مالی نقصان کی تلافی اس کے اوپر ہوگی، شرعاً یہ مکلف ہوگا کہ اس مالی نقصان کی بعد میں کسی طریقے سے تلافی کرے۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں آپ ایسا قانون پہ فیصلہ کر رہے ہیں
جو غیر شرعی ہے، لیکن وہ غیر شرعی بالکل شریعت کے اگینسٹ نہیں ہوتا، بلکہ شریعت میں ایک چیز کی سزا زیادہ ہے، آپ فیصلہ کر کے اس کی سزا کم دے رہے ہو۔ مثال کے طور پر امریکہ کی عدالت میں کسی شخص پہ چوری ثابت ہوتی ہے اور جج ایک مسلم ہے، تو جج اس کو جیل کی سزا دے دیتا ہے، حالانکہ اسلام میں سزا کیا ہے کہ ہاتھ کاٹنا۔ تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غیر شرعی فیصلہ کیا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ سزا تو ہاتھ کاٹنا بنتی تھی، لیکن اس نے بالکل بری و ذمہ قرار دینے کے بجائے کم سزا کر دی ہے۔ تو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بالکل بھی چور کو سزا نہ ملتی۔ تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں شریعت کے حکم کا معاون اور مددگار بن رہا ہے کہ چلو ہاتھ نہیں کٹوا رہا تو کم از کم جیل تو بھجوا رہا ہے نا اس کو۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ ایسے فیصلوں کو بھی غیر شرعی کہہ دیتے ہیں، تو یہ غیر شرعی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت میں کامل سزا جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، ناقص سزا مل گئی ہے، تو سزا نہ ملنے سے بہرحال بہتر ہے کہ ناقص سزا ہی مل جائے۔ تو ایسی صورت میں اس فیصلے کو غیر شرعی نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ شریعت پر جہاں پورا عمل نہیں ہو رہا تو something is better than nothing، کم از کم کچھ تو عمل ہو رہا ہے نا، چور کو کچھ نہ کچھ سزا تو مل رہی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے، آج کل ہمارے ہاں سب پہ ہی فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، بس ایک آیت پڑھی جاتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس میں اتنا غلو کیا ہے، ماضی قریب میں یہ بہت زیادہ فتویٰ پھیلایا گیا تھا کہ اسلامی ملکوں میں جتنے ججز ہیں کوئی بھی اگر غیر شرعی فیصلہ کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر اسلام سے جب خارج ہوگا تو اس کی بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، پھر آگے بچے بھی ولد الزنا پیدا ہوں گے۔ اتنی اس میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا وہ مفہوم نہیں لیا جا رہا جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے۔ جب آپ اپنے طور پہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اگرچہ قرآن میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور آگے کہا وہ ظالم ہے، آگے کہا وہ فاسق ہے، وہ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے۔ تو اس آیت سے کا وہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہی مفہوم چاروں ائمہ سے منقول ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان چاروں فقہا، چاروں مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ جج کسی دباؤ میں آ کے غیر شرعی فیصلہ کرتا ہے اور لیکن اس فیصلے کو برحق نہیں سمجھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہاں جو آیت ہے نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتا، وہاں فیصلے سے مراد ہے یعنی ہم جیسے کسی سے کہتے ہیں نا تم خود فیصلہ کرو کہ ایک خدا ہے یا زیادہ خدا ہیں، تو وہ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا ہے؟ دل کا فیصلہ ہے، دل کا فیصلہ ہے۔ تو اگر جج یہ سمجھتا ہے کہ اصل فیصلہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، برحق وہی ہے، لیکن میں چونکہ اس ملک کے قانون کا پابند ہوں اور میں جب فیصلہ کر رہا ہوں تو پہلے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ میں اللہ کا قانون نہیں بتا رہا، میں اس ملک کا لاء بتا رہا ہوں تمہیں، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ جیسے میرے پاس کوئی آئے اور پوچھنے کے لیے کہ مفتی صاحب ایک وراثت کے آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، تو میں اس کو خدا کا قانون بتاؤں گا، لیکن وہ مجھے کہتا ہے مجھے خدا کا قانون نہ بتائیں، مجھے امریکہ کا قانون بتائیں، تو میں امریکہ قانون اس کو بتا دوں گا، بھائی امریکہ کے حساب سے ایسا ہے تو یہ لاگو ہوگا تمہارے اوپر۔ تو یہاں کبھی بھی میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہوں گا کہ خدا کے قانون کے مقابلے میں امریکہ کا قانون بہتر ہے، بلکہ بھائی جو تم نے پوچھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو جج بھی جب کوئی شخص جج کے پاس کسی کنٹری میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ جج مجھے اس ملک کے قانون کے حساب سے فیصلہ کرے گا، وہ خدائی قانون کے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گا، اور جج کے بارے میں پہلے سے یہ بات طے شدہ ہوتی ہے۔ تو اگر جج اس مخلوق کے قانون کو خدائی قانون سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے تو کافر ہے، اگر اعلیٰ اور افضل نہیں سمجھتا پھر کافر نہیں۔ ہاں جو عدالت میں جا رہا ہے نا اس کے بارے میں بہت سخت خطرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کو پتا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد یا میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں بیٹے کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام نے معاذ اللہ کوئی ظلم زیادتی کر لی، لہذا میری وراثت، وہ وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ میری وراثت کو امریکہ یا جاپان کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے، تو یہ شخص سخت گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ جب اسلام ایک آلٹرنیٹ اس کے پاس بہترین موجود ہے تو آپ کیوں ایک کافر عدالت سے آپ فیصلہ کروا رہے ہو؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر یہ شخص اس قانون کو صحیح سمجھتا ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں تو کافر بھی ہے، اور اگر صحیح نہیں سمجھتا بلکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ کا قانون درست ہے لیکن کوئی لالچ میں آ کے یا کسی دباؤ میں آ کے غیر شرعی فیصلہ کروا رہا ہے تو پھر یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، پھر کافر تو نہیں ہے لیکن بہت سخت گناہگار ہو گئی۔ تو اس لیے جو غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں جو عدالتوں میں کیس لے کے جاتے ہیں، ان کی
ان کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ایک اسلام کا متبادل نظام ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کسی اور سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں. تو ججز کے لیے معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہے. زیادہ خطرناک معاملہ، یعنی ججز سے میری مراد وہ جج جو کسی غیر مسلم ریاست میں جج ہو، اس کے لیے معاملہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے. ڈینجرس ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس عدالت میں کیس لے کے جاتے ہیں اور وہ ہیں بھی مسلم. تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اسلام سے فیصلہ نہ کروائے. تو مسلم کے لیے یہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے فیصلے اسلام کے مطابق کروائیں. اگر ملکی قانون اور اسلام کا قانون ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تو پھر اسلام سے فیصلہ کروائیں. ہاں، بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں جہاں اسلام اور ملکی قانون آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے، تو وہاں پھر شریعت میں اجازت ہے کہ آپ ملکی قانون سے فیصلہ کروا سکتے ہیں.